अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। आगाज उस बाबरकत नाम से जो हम सब पर हुकूमत रखता है, काबिज है और हम उसके ताबेदार हैं। वो हमारा आका है और हम उसके ग़ुलाम हैं। और बस ये सारी कायनात उस रब्बुल आलमीन के तवस्सुत से चल रही है और जब तक वो चाहे हम अच्छा या बुरा करते हैं वो सब राज जानता है। और सबसे अच्छी बात है कि ज़ाहिर बात है 2 दिन की छुट्टियों के बाद मैं आपके साथ एवरी मंडे जब इंट्रैक्शन करती हूँ तो एक ज़ाहिर बात है कि हैप्पीनेस मूड होता है, लेकिन ज़िंदगी में दुख सुख चलते रहते हैं। आज छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग हमेशा दूसरों से नाराज़ रहते हैं। अरे वाह, ये बड़े अजीब से लोग होते हैं, ये कभी भी मुतमईन नहीं, इनको आप कर नहीं सकते हो। इनके पास इतनी आर्गुमेंट्स होते हैं। हाय रब्बा, मैं कहती हूँ अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, उनको देख लो। ज़रूरी उस बात पर रोना है जो माजी में आपके साथ एक क्राइसिस हुआ, उसको बार बार रिपीट करना? अरे ये क्राइसिस भी अल्लाह ने दिया ना। इस बात को अगर आप यकीन कर लेना तो अल्लाह कि जो है ना आपको फीलिंग आएगी कि अल्लाह हर वक्त आपके साथ है, अच्छे बुरे वक्त में। वो आपकी पकड़ नहीं बल्कि आपको आजमाता है कि मैं इसको दुख देता हूँ तो ये मुझे याद करता है कि नहीं। लेकिन आप बार बार उस बात को दोहरा को अपने आप को टॉर्चर करते हैं, बार बार अपने आप को एग्रेसिव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बहन भाइयों से नाराज़ हैं, नाला या वो आपके सामने आते हैं तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं। आप कभी मुतमईन नहीं, आपको करना मुश्किल हो जाता है। आपको अगर कोई मजहबी या कोई ऐसी बात आपको बताने की कोशिश करो कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दिए। अगर मिसाल उनकी दे दी जाए कि उनको भी तो देखो जो सर पे एक थाल रख के छोले बेच रहे होते हैं, समोसे बेच रहे होते हैं, स्कूल के आगे आप देखें ना एक छोटा सा लोहे का स्टैंड, एक सर पे एक पग सी बांधी हुई और एक थाल, उसमें छोटी थोड़ी सी चटनी, सारा दिन वो घूमता रहता है बंदा। उसको भी तो अल्लाह दे रहा है ना। उसने कभी सोचा था मैं इस घर में पैदा होऊंगा और मेरे साथ इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी? लेकिन वो शख्स जिसके पास अपना घर है, बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन वो नाला है क्योंकि वो नाशुक्र है अपने रब का। वो इंसानों से नहीं नाराज़, वो बेसिकली अपने रब से नाराज़ है। बेशक वो नहीं मानता, वो नहीं कहेगा मैं अपने रब से नहीं नाराज़, वो नमाज़ पढ़ रहा है 5 वक्त, लेकिन उसकी नमाज का भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसे यकीन ही नहीं है कि तकलीफ़ भी उसने दी है, दुख भी उसने दिया है और रास्ता भी वही बनाएगा। क्या आप अनोखे हैं? आप कोई अनोखे नहीं हैं कि उन हमारे नबियों पर आजमाइशें नहीं उतरी? क्या इमाम हुसैन हसन से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको नहीं पता था उनकी ज़िंदगी में क्या होगा? उनको नहीं पता मेरे जाने के बाद क्या होगा? मेरी बेटी कितना दुख देखेगी, मेरा दामाद जो मेरे चचा का बेटा है वो कितना, मौला अली कितना दुख देखेगा, इमाम हुसैन मेरे नवासे कितना दुख देखेंगे। उनसे बढ़कर आपका दुख है? हरगिज़ नहीं। भाई ने पैसे नहीं दिए, भाई ने मेरी हेल्प नहीं की, अम्मी ने दुख दे दिया, बीवी ने मेरे से मैं इसको छोड़ दूं, बच्चे ने ऐसा कर दिया। आपको ये माइनर से दुख इतने बड़े दुख लगते हैं? याद कर लीजिएगा उन दुखों को जो हमारे नबियों पर तकलीफ़ों से उतरे हैं, लेकिन उन्होंने उफ नहीं की क्योंकि वो उसकी ज़ात को नहीं झुटलाते थे। आप झुटलाते हो। आप कुरान में जिक्र है कि उनके लिए कहते हैं मैंने उलाइका हुमुल मुफलिहून। जब आप ये सूरह बकरा पढ़ते हैं ना, उसमें वाज़े तौर पे कि मैंने उनके ऊपर मतलब उनके लिए कुछ नहीं, वो उनके रास्ते खुले नहीं हो सकते। उनके दिलों पे मोहर लग गई है कुफ्र की क्योंकि वो झुटलाते हैं। तो आप झुटलाने वालों में से हो? क्या आप उफ करने वाले में से हो? तो सॉरी टू से मैं उन लोगों के लिए आज मैंने एक छोटा सा मैसेज ये दिया कि खुदा के लिए, और मिसाल भी उन लोगों की दी है ताकि आप लोग आम जिंदगी से आप नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बिल्कुल जो मिसालें दी ना वो हम लोगों के दरमियान ज़िंदगी में उनको पता था कि मेरी उम्मत किन किन तकलीफ़ों से गुजरेगी, तो वो मिसालें उन्होंने खुद दी हैं। यहाँ तक कि मीठा छोड़ने के लिए उन्होंने खुद पहले छोड़ा फिर बताया। तो ये सारी बातें इसलिए करती हूँ कि आप लोग ये छोटे छोटे दुखों में अपनी अल्लाह की 99 नेमतों से महरूम ना हो। वो दिल पे ले लेके आप और बीमारियाँ, शुगर, डायबिटीज़, पता क्या क्या ले लेते हैं इस वजह से कि आप एग्रेसिव हैं लोगों से। अरे छोड़ें यार, दरगुजर करें, खुश रहें, बावजू रहें।
اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں, اور آپ کے رب نے آپ جب چاہیں کھا پی سکتے ہیں, ان آنکھوں سے دیکھیں اپنے اللہ کی نعمت, صبح آنکھ کھلتے آنکھ سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایک منٹ اپنی آنکھیں بند کر کے صبح اٹھ کے چل کے تو دیکھیں, جگہ جگہ ہاتھ ایسے سے مارے ہوں گے کہ راستہ کہاں گیا, آپ کو راستہ نہیں نظر آتا. تو آپ ان نعمتوں سے سب سے پہلے یاد رکھنا, جب آنکھ کھلے اللہ کا شکر کریں, اور ان لوگوں کو یاد کریں جن کو جو نعمتیں نہیں ملی, اور پھر کمپیئر کریں کہ اللہ نے آپ کو کتنی ساری. سانس لیتے ہیں, ایک سیکنڈ سانس روکے نا, پتہ چل جائے گا آپ کو اس رب کی ذات کا سجدہ کریں گے آپ ہر پل, باوضو نہ ہو سجدہ ایسے ہی کر لیں, بولے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہاتھ دیے, میں جب چاہوں جو چیز اٹھا سکتا ہوں. ان لوگوں کو دیکھیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے, جب آپ چلتے ہیں نا تو شکر کریں. ان لوگوں کو مت دیکھیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں, ان لوگوں کو دیکھیں جن کی ٹانگیں نہیں اور وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے. تو پھر آپ کو اللہ کی ہر ذات کی ہر چیز دی ہوئی کا ایک ایک پل شکر ہوگا. مجھے پیاس لگ رہی ہے نا, میں نے اٹھا کے پانی پی. اب مجھے بتائیں, اگر آپ چل نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, آواز نہیں دے سکتے, تو آپ کو ایک اور شخص کی ضرورت ہوگی, تو اللہ کا شکر نہیں کریں گے؟ تو اپنی ان نعمتوں کا جو ماں باپ سے نوازے گئے ہیں شکر کریں, بہن بھائیوں سے نوازے گئے ہیں شکر. اس لیے نہیں کہ آپ کے لیے وہ ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں تو اس لیے میں اس سے خوش ہوں. جو نہیں ہے اللہ نے اس کو مقرر نہیں کیا, منتخب نہیں کیا. اگر آپ کو منتخب کیا اچھا بننے کے لیے تو آپ تو خود اچھے ہو سکتے ہیں, دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار کس لیے کر رہے ہیں؟ لیٹس سی, ہم چلتے ہیں یہاں پر, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, اجازت ہے یہ اپنے پروگرام کی طرف چلیں. اچھا لیں جی, میرا دل کر رہا ہے کہ ہم لوگ پروگرام کی طرف چلتے ہیں. اچھا, یہ جس طرح ہم لوگ ایگریسو ہوتے ہیں تو ہماری فٹنس بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. ہمارے ساتھ پچھلے منڈے بھی ایک ہمارے بڑے پیارے سے گیسٹ اور ہماری ہیلتھ اور فٹنس کی بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ انہوں نے ایک بتایا تھا, اگر آپ کی آئی سائٹ وغیرہ میں پرابلم ہو جائے تو آپ اس کو کیسے, کچھ ایکسرسائز کے تھرو یا کچھ خاص ٹرپ ہوتی ہے, ٹپ ہوتی ہے, یا ٹرک کہوں, یا کوئی ایک ایسی ایکسرسائز, یا میں کہوں گی یوگا کے تھرو ہم وہ تمام, ہماری بیک پین ہے, ہمارے چہرے کی کوئی پرابلم ہے, یا کچھ بھی ایسی ہمارے جسم میں کوئی کمزوری ہو رہی ہے, اس کو ہم اپنے پریشر پوائنٹ کے تھرو یا ایکسرسائز کے تھرو یا یوگا کے تھرو کیسے ریلیکس ہو سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور ایک دھیان ہوتا ہے, یعنی کہ ایک اللہ سے بھی رجوع کہہ سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر ریلیکس ہوں تو آپ سوچنے میں بھی, میں ایسا سمجھوں, سوچنے میں یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں, تو اس کو بھی ہم سوچ سکتے ہیں. یعنی کہ پازیٹیو سوچ اور نیگیٹو سوچ, جہاں آپ نیگیٹو سوچیں گے آپ کی ویوز بھی ویسے نہیں. یعنی کہ آپ یوگا میں بھی ہیں تو ہم نیگیٹو سوچ رہے ہیں, میرے اس نے پیسے دینے ہیں, وہ میرا بھائی میری جائیداد پہ قبضہ کر لے گا, ناظرین بہت معذرت, یہ سوچے بھی ہے میرا بیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا, پھر یوگا تو نہیں ہویا, پھر کچھ اور ہی ہو گیا. لیٹس سی, آپ بولیں گے یار سبھی کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے کرتے کہاں کلابے میں لاتی اور کب کیسے ایسے مسکراتی, کیونکہ میں ہر وقت خوش رہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, اور ہمیشہ وہ بات کرتی ہوں جو اسکرپٹڈ نہیں ہوتی, اور آپ کے دل کی باتیں کرتی ہوں. بس ایک ہی بات یاد رکھیے گا, آتے جاتے عمرہ کرتے رہیے گا اپنے گھر میں, اور اگر آپ کے والدین سلامت ہیں, اس سے بڑا آپ کا حج عمرہ کچھ نہیں ہو سکتا. آتے جاتے ان کو مسکرا کے دیکھا کریں اور ڈھیروں دعائیں لیا کریں, ماں باپ سے زیادہ سنسیئر کوئی بھی نہیں ہوتا. لیٹس سی, ہم لوگ چلتے اپنے پروگرام کی طرف, اور میرے ساتھ بڑے پیارے گیسٹ, اور آئی ایم سو ہیپی کہ انہوں نے میرے مارننگ شو کے ساتھ جوائن کر لیا. یس, ایوری منڈے آپ ان کے ساتھ ہوں گے. یس, یہاں پر کون موجود ہیں؟ یوگا کے بیسٹ ٹرینر, بیسٹ ایکسپرٹ اور بیسٹ گائیڈ لائن کون ہے جی؟ ہمارے ساتھ یوگی چاہت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا احسان. آپ کے سامنے بولتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنی لمبی بات میں کر دیتی ہوں, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت. آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا ماشاء اللہ. ریڈی, اور جس میں ذکر ہو محمد آل محمد کا, سبحان برکتیں کتنی بڑھ جاتی. سبحان اللہ, کیا بات. نہیں سر, پتہ کیا, ہم لوگ ارد گرد میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ رب کی ذات میں بھی ان کی دی ہوئی نعمتوں رحمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں جو دی ہوئی اللہ نے. رات سب سے بڑی نعمت ہے, اور ان چیزوں سے بھی جو ہمارے رشتے بڑے پیارے ہیں, لیکن ہم ان سے امیدیں زیادہ وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ مجھے دے, ارے وہ جو ذات دے گا وہ تو بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے ہم بہت بے وقوفی کر جاتے ہیں. یہ مجھے آپ نے بالکل صحیح بات کی, بلکہ آپ نے خود جواب بھی دیا کہ ہم ارد گرد میں مبتلا رہتا ہے نا, ہم اپنی ذات میں اور اپنے پریزنٹ ٹائم میں نہیں ہیں. اور مولا علی نے دیکھیں نا, بہت سی باتیں ہیں مولا کا, تو جو بات آپ کال اٹھائیں اس میں حکمت ہی حکمت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ انسان دکھ نہیں دیتا, انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں. ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں, جبکہ امید تو وابستہ رب سے کرنی تھی.
تو ہم نے کہاں کر دیا, ہمارا جو کہتے ہیں نا ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. آئی تھنک بہت گہری بات آپ نے کی ہے. میں خود اس میں سوچ رہا تھا کہ بہت ہی ایسی باتیں جو خود آدمی فیل کرتا ہے, یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. انسان جب بھی وابستگی دیکھیے رب سے ہے, تو پھر ایک مولا سے کسی نے پوچھا کہ ہم یہ کیسے تعین کریں گے کہ یہ ہم پہ مصیبت ہے یا اللہ کا امتحان ہے. تو بہت خوبصورت بات کی مولا نے, ہر بات ان کی خوبصورت ہے. مولا علی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم کسی مصیبت یا مشکل یا کوئی بھی حالت میں رب سے دور ہو جاؤ تو وہ پھر تم پہ اللہ کا عذاب ہے, اور اگر کسی وجہ سے کسی امتحان میں تم رب کے قریب ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ اللہ کا فضل ہے. اب یہ اتنی سی بات ہے, لیکن اسی میں سب کچھ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم رب سے دور ہیں. سب کچھ ہمارے پاس ہو, رب سے ہم دور ہوں تو پھر وہ پاس نہیں, وہ دوری انتہائی دوری ہے. لیکن کچھ بھی نہ ہو اور وہ پاس ہو تو سب کچھ پاس. بالکل بالکل. اور اکثر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اگریسو یا اس طرح چہرے رکھتے ہیں, ان کے چہرے پر ایک عجیب سی وہ خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے ہر وقت. اور وہ زیادہ جو لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں اور ہر وقت لوگوں کے لیے نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں, ان کے اندر بھی انٹرنل بہت ساری چینجز آتی رہتی ہیں. ایسا ہے میڈیکل دیکھیے بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے اگر اس کو میں اس طرح کہوں یوگی کے اینگل سے یا جو میڈیکل سائنس میں, انر پیس جو ہوتا ہے نا وہ ایکسٹرنل ریفلیکٹ کرتا ہے فیس پہ, آپ کے ایکشن پہ, آپ کے گفتگو پہ. کیا خوبصورت بات ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں یا سوچتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں ویسے نظر آتے ہیں. بالکل. اور ایک عجیب بات ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں نا, سوچتے ہیں, آپ کے بیہیویئر وہ بن جاتے ہیں. اگر ہم نگیٹو ہیں تو ہمارا اسٹائل بھی نگیٹو ہوگا. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک سب سے بہترین چیز جو اگر یوگی کے اینگل میں کہوں آپ کے اس پورے انٹرو اور گفتگو کے بعد, دیکھیں پریزنٹ ٹائم میں رہیں, لمحے موجود میں رہا کریں. لمحے گزشتہ میں, لمحے آئندہ میں, آنے والے میں, اس میں کام نہیں چلے گا. اگر آپ آگے کا سوچ رہے ہیں تو آپ پریشان رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا حالات ہونے والے ہیں. گزشتہ میں جو دکھ تھے اگر اس کو سوچ رہے ہیں تو رنجیدہ رہیں گے. یہی تو ایک لمحہ ہے جس میں نہ غم ہے نہ کچھ ہے, سب کچھ ہے. آج اسی لمحے میں آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کو بھی ہے, بالکل بالکل, اور بہت کچھ سمجھنے کو بھی ہے, بہت کچھ سننے کو بھی ہے, اور بہت ہی ریئیکٹ کرنے کو بھی ہے. لمحہ یہ ہے, بعد میں تو سب فریز ہو جائے گا نا. وہ آیا نہیں ہے, یہ چلا گیا ہے. لمحہ تو میرے پاس یہی ہے. اور اللہ کی یہ جو زندگی دی ہوئی نعمت ہے نا, پہلے لوگوں کی بڑی لمبی لمبی زندگی ہوتی تھی, 900 سال ایسا تھا. اب اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی جو ہے عمر مبارک میں انتقال کم عمر میں اتنا نہیں تھا, تو ہماری بھی ایوریج عمر وہی ہے 60 اینڈ 70 کے درمیان میں اپروکسیمیٹلی اتنی ہے. تو اب ایوریج عمر دیکھ رہے ہیں ہم ایک زندگی, ایک لمیٹڈ زندگی کے لیے 70-80 بامشکل. تو اس کے لیے اتنا تام جھام, اتنا زیادہ, میں کہتی ہوں نعمتوں کا بے شک حساب, رحمتوں کا حساب نہیں ہوگا, نعمتوں کا ہوگا نا. تو اللہ یہ بھی دیکھے گا میں نے تمہیں اتنا دیا, تم نے آگے سے کیا کیا. تو اس میں ایک بڑی اچھی جو ہے میں بھی وہ اس کو کرتی ہوں کہ اللہ کے جو جب ہمیں جو اللہ نے اتنی ساری جو بھی اگر ہمیں ایک اماؤنٹ دیتا ہے پیسوں کی صورت میں, اس میں اللہ کے ساتھ تجارت ضرور کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہو تو اللہ سے, دنیا سے تجارت تو آپ کرتے ہیں لیکن اللہ سے ضرور کریں. اور اس سے یقین کریں, بھی پریکٹیکل میں سچ کہہ رہی ہوں, آپ اپنے اگر آپ کی فار ایگزامپل 5 روپے سیلری, میں نے کیونکہ میں وہ مینشن نہیں کہ 10 روپے, تو سمجھ لیں آپ 1 روپیہ ضرور اللہ کے نام کا ایک مقدس کر دیں کہ یہ میں نے رب تجھ سے تجارت کی. آپ دیکھیے گا وہ 1 کا نہ 10 دے, 1 کا 70 نہ دے, تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا, سبھی سے کچھ اور رکھ لیجیے. میرے بڑے پیارے دوست ہیں اور آپ کے یہاں بھی آ چکے ہیں کمانڈر ذاکر صاحب. ان کے بعد ایک بات مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے, وہ بڑا نائس پرسن. ان کے جو ہاؤسنگ اسکیم ہے, میں سمجھتا ہوں دنیا کی مختلف ہی اسکیم ہے, وہ ایسی ہوئی نہیں ہے کہ وہ 100 مکانوں میں سے 5 مکان بیوہ خواتین کو دے دیتے ہیں. پھر ان کے ہی بچوں کی نگہداشت ان کی ذمہ داری ہے, اس کا راشن, ان کے بچوں کی تعلیم. تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ کاروبار ہے. کاروبار یہ کہاں ہوا, یہ تو لاس ہوا. نہیں, یہ وہ لاس والا نہیں, یہ رب سے کاروبار ہے. کیونکہ میں نے ان 5 خواتین کو جو گھر دیے وہ 5 نہیں ہے, مجھے ملے گا 70 گنا ہوگا. اور ملے گا, ملتا ہے. وہ میرے آئیڈیل بھی ہیں کیونکہ ان کا جو ویژن ہے
2020, 2040, हाँ मुझे याद, मेरे प्रोग्राम में किया है जी हाँ, मैं आपको देखा है मैंने। हाँ 2040। तो मेरे तो मेंटोर भी हैं वो, और मैं उनको एक उस्ताद का दर्जा भी देता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने उसी पैटर्न पे अपना डिज़ाइन भी किया हुआ है, क्योंकि मैं योगी हूँ और योगा के हवाले से गुफ्तगू मैं इस वक्त आपसे करना चाहूँगा। तो ये जो आपने कहा है उसमें एक योगी जो है वो लम्हे मौजूद में रहता है, प्रेजेंट टाइम में, और इसके लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ। जी बताइए। आप देख के बता देंगे कि ये आदमी जो है ये पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। बहुत आसान। चलें जी बताएं, हम भी सीख लें। किसी भी इंसान को आप जो देख रहे हैं इस वक्त, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अगर आप मेरी आंखों को गौर करें जी। तो ये जो आई बॉल लेवल है ना, देखिए ये आई बॉल लेवल मैंने ये रखा हुआ है। ओके। अगर मैं बार बार ऊपर की तरफ सोचता रहता हूँ, यूँ ऊपर की तरफ मेरी आई रहती हैं, तो मैं हमेशा याद रखिएगा वरीज में रहूँगा। मैं तस्वुर कर रहा हूँ क्या होने वाला है, अभी मैं पास्ट में चला गया हूँ, और यानी जो अभी आएगा, अच्छा। जो दौर आना है मुझे उसकी तो हमेशा मैं इस तरह रहूँगा कि आप मुझसे कोई बात करें मैं आंखें ऊपर ही रखूँगा। आप समझ लें कि ये शख्स जो है वो अभी अपना फ्यूचर में रहता है, पास्ट में फ्यूचर में रहता है, आने वाले दौर में रहता है। जो आदमी हमेशा आइस बॉल नीचे रखता है ना, हर वक्त नीचे देखता रहता है, आप उससे बात करें वो नीचे की तरफ ही रहेगा। ये इमोशनल होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, दुखी बहुत रहेगा, इस तरह करके बात करेगा, इस तरह करके बात करें। अच्छा, इसकी पहचान है। ओके। और इसकी आइज याद रखिएगा हमेशा ना तिरछी होंगी, इधर से इधर, यानी ये यूं नहीं देखेगा बल्कि कभी इधर और कभी इधर करेगा। अगर मैं ऐसा कर लूँ तो ये मत समझेगा मैं माजी में चला गया, ये प्रेजेंट ही होता रहता है। सिर्फ एक वक्त है जब आप अपने आईने में अपने आप को देखें, आंखों में आंखें मिलाएं और इस तरह खड़े हो जाएं। वो लम्हे मौजूद है, और लम्हे मौजूद में जब आप रहते हैं ना, तो ना आपको आने वाले दौर का खौफ होता है, ना जाने वाले दौर का वक्त खौफ। ये आप एक अजीब और गरीब कैफियत में आता है। इसको NLP में आई बॉल मूवमेंट कहते हैं। ये 16 होती हैं, और इनको देख के हम बता सकते हैं कि कोई आदमी झूठ बोल रहा है, कोई आदमी सच बोल रहा है, कोई आदमी इमोशनल है, कोई बहुत लॉजिकल है। हाँ। ये सब इसी से पता चलता है। लेकिन मैं उनको जानती हूँ, जब आप नोट किया होगा कभी किसी की आप फेवर करें या किसी का ख्याल करें, अब मैं इसको एहसान वर्ड तो नहीं कहूँगी, जैसे किसी ने आपने उसके ऊपर एहसान किया, उसके बाद वो उसका सही रिप्लाई नहीं दिया, उसने कोई आपको डिच किया ना, तो वो आपसे ना आंखें चुराएगा। वो मैं पहचान लेती हूँ यार, ये अब बेचारा शर्मिंदा हो रहा है और वो आंखें चुरा रहा है, कट ले रहा है कि भाई मैं गलत हो गया उससे, तो लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं करेगा। लम्हे मौजूद में नहीं ना, वो लम्हे मौजूद में तो उसको खौफ है ना, तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई अपने आप को करेगा, पास में चला जाएगा। इन्होंने भी तो उस दिन ऐसा कहा था तो मैंने ये कर दिया। वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है और कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको देना चाहूँगा, मुझे लगता है कि वो बड़ी मौजू मिसाल होगी। देखिए, दुख सुख सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ एक दफा बैठें और सोचें क्या आपने कुछ किया है किसी के साथ या आपके साथ हुआ। अगर आपके साथ हुआ तो फिर परेशानी की बात ही नहीं है। दुख किसी और ने दिया है ना, तो फिर मैं अपने ऊपर क्यों लूं। एक डिफिनेशन आपको देता हूं, आपको मजा आ जाएगा। गुस्सा किसे कहते हैं? गुस्सा कहते हैं पागल, लम्हे के पागलपन को। कुछ दौर के लम्हे में पागलपन को। बिल्कुल ऐसे। और गुस्सा एक और चीज को भी कहते हैं, किसी और की हिमाकत का नुकसान अपने ऊपर करना। ये बात भी सही। किया किसी और ने था, अपने आप को जिद देना, अपने आप को थप्पड़ मारना। क्या है इसने ऐसा क्यों बोला, मुझे क्यों बोला? तो भाई उसने बोला था, आपने क्यों हाथ मार दिए? आपको देख के मुझे मैं ऐसे कर जाती हूँ कभी। नहीं, तो किसी और के बोझ को अपने कांधों पे, अपने शोल्डर पे नहीं रखते। ऐसे योगी भी यही करते हैं। अच्छा, गुस्सा में मेरी नजर में बड़ा अक्लमंद है। बोले क्यों? गुस्सा बड़ा अक्लमंद है। उसको पता है मैंने कहाँ करना है, जहाँ उसको पता है कि बड़े ऑनर्स उनके आगे नहीं करना, तो बड़े तरीके से उसको जब्त कर लेता है। नहीं। और जहाँ उसको पता है ये नीचे छोटा है, दर ये भी है। गुस्सा बड़ा अक्लमंद है। गुस्सा नहीं है, बेवकूफ है। फिर बुज़दिली और इंतहाई गरीबी मेंटालिटी। अरे वाह, गरीब की साइकिल टकरा जाए तो लड़ जाते हैं, और अगर कोई बत्ती वाली गाड़ी हो तो उसको सलाम करके निकल जाते हैं। गुस्सा नहीं करते बेगैरत। सॉरी, आई एम सॉरी टू वर्ड। नहीं, सही कह रहे हैं। बिकॉज़ ये कोई तरीका है। गुस्सा, देखिए, गुस्सा एक कैफियत का नाम है। गुस्सा अगर ना आए तो बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं। कहीं आपको बच्चों की तालीम के वक्त, बच्चों की तरबियत के वक्त आपको कुछ जेस्चर देना पड़ता है, आपको किसी को ट्रेन करने के लिए कुछ जेस्चर देना पड़ता है। वो गुस्सा नहीं, वो तरबियत का एक हिस्सा हो सकता है। गुस्सा उस कैफियत को कहेंगे, या मैं अगर उसको डिफाइन करूँ गुस्से को कैसे करूँगा, तो देखिए, गुस्सा अगर डैमेज कर रहा है तो किसी को करे ना करे, उसको तो कर रहा है जो। ओके। तो आपके अपने ब्लड प्रेशर अगर हाई हो रहे हैं
تو آپ غصہ تھوڑی کر رہے ہیں, آپ وہ پاگلپن کر رہے ہیں جس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, میرے ساتھ یوگی وجاہت صاحب موجود ہیں. وہ پتہ نہیں میرے انٹرو سے انہوں نے کافی ساری, کیونکہ ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہیں اور بہترین باڈی اسٹرکچر انٹرنل ایکسٹرنل کو جانتے ہیں, بندے کی فیلنگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے پراپر ٹریننگ لی ہے. اور میں ان سے پوچھوں گی کہ یہ جو یوگی جو ایک کیا بولیں گے, یوگی ایک کیا بولتے ہیں اسے ہم, جیسے ڈاکٹری ایک ہوئے علم, ہاں یہ یوگی جو علم ہے یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا, تھوڑا سا میں چاہتی ہوں نالج لوں, کیونکہ میرے نالج میں یقین کریں یہ بالکل ایک یونیک ہے. ویسے ہم دیکھتے ہیں صرف ایک ذہن میں ایک وہی آتا ہے کہ ایک آسن میں ایسے بیٹھنا بس, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, کیا فیلنگ ہے, یہ آیا کہاں سے, ہم کیوں اس کو جو ہے اڈاپٹ کریں, اس کی بیسٹ بینیفٹس کیا ہیں. PTCL نمبر 021 وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ. گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل لائیو آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے, آپ کے ارد گرد کوئی لوگ ہوتے ہیں جیسے سائیکی ہو جاتے ہیں, ڈفرینٹ پرابلمز میں آ جاتے ہیں, اپنے آپ کو ریلیکس نہیں رکھ پاتے, ان کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے آف کورس لائیو کال میں آپ کو گائیڈ لائن دے سکیں. یوگی وجاہت صاحب پلیز ایک بار پھر میں چاہوں گی ذرا سا بتائیے کہ بیسکلی یہ جو علم ہے یہ کہاں سے ٹریول کیا اور ہمارے ملک میں اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے میں شاید اس بات کو بڑے وسوع سے اور فخر سے کہتا ہوں کہ میں دنیا کا واحد آدمی جس نے کلیم کیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن میں بھی کہ یوگا کا برتھ پلیس جو ہے وہ مونجی ڈارو ہے, اور اس کے وٹنس ہے میرے پاس. مونجی ڈارو یعنی کہ وہ قدیم ہے نا, قدیم کی بات کلاس میں پڑھا ہے. دیکھیے کسی قدیم ہونے سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ٹیلی ویژن مونجی ڈارو سے نکلا, اوکے ٹھیک ہے, وہ تو جاپان سے ہے نا. دیکھیے مونجی ڈارو میں وہ اسٹیمپ ہمارے پاس ہے جو نیشنل میوزیم میں پاکستان میں رکھی ہوئی ہے, کراچی میں ہے وہ نیشنل میوزیم, یعنی کراچی کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. اسٹیمپ ہے چھوٹی سی, یہ واحد آپ کو دستاویز ملے گی. کوئی بھی آپ کو کوئی ثبوت دینا ہے نا تو دستاویزی دینا چاہیے, کوئی میٹیریل یعنی میٹیریل ہونا چاہیے, کوئی ایسے ثبوت ہونا چاہیے جس کو ہم کہیں کہ ہاں بھائی یہ ثبوت ہے, کہانی نہ بتائیں. ہم یہ نہ کہیں کہ کہاں سے ہوا تھا. ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں یوگی جو وہاں سے ہمالیہ سے آئے, لیکن یہ بھی تو وہی, یہ دریا کہاں سے آ رہا ہے, ہمالیہ سے تو آ رہا ہے, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو اس کے کنارے اگر وہ یہاں پہ آئے ہوں گے تو ہمیں سب سے پہلی مہر وہاں سے ملتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے بہت پیارے دوست ہیں اور اسی لیے انہوں نے سمبارا یوگا کھلا ہوا ہے کلب جو کہ وہاں لاڑکانہ میں کراتے ہیں. بہت بہترین مسکین, بہت پیارا دوست ہے میرا, ان کے سارے دوست کراتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں, ان کی تصویریں روزانہ آتی ہیں میرے پاس کہ وہ لوگ جو مونجی ڈارو کے قریب ہیں لاڑکانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یوگ کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ برتھ پلیس پہ بھی ہو رہا ہے. لیکن آپ نے کہا کیسے ہماری اس پوری سوسائٹی میں رہا, تو میں ایک آرگنائزیشن جس کا میں خود بھی سرپرست اعلیٰ ہوں, ٹائیگر یوگا فاؤنڈیشن. ٹائیگر یوگا فاؤنڈیشن بیسکلی لاہور میں بیس کرتی ہے اور طارق غازی صاحب ماشاءاللہ اس کے سرپرست ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں اس کو, اور ان کی پوری ٹیم دیکھتی ہے. میرے دوستوں کے ایک نام ہے لمبی, اگر میں لوں تو آپ کا یہ پورا پروگرام ناموں میں چلا جائے گا. لیکن دیکھیے یہ نہیں کہ صرف یہ لاڑکانہ یا مونجی ڈارو کے قریب چل رہی ہے, یہ اس وقت تو بہترین گروپ اگر کام کر رہے ہیں تو وہ پنجاب میں کر رہے ہیں. ہر شہر میں ہر جگہ میں ہم نے جو ہے نا وہ گروپ بنائے ہوئے ہیں اور ٹائیگر یوگا فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا علم جو ہمارا علم ہے اس کے بارے میں آگہی ہماری کم تھی, سو ہم اس کو سمجھتے رہے کہ کسی اور کا ہے, یہ شاید پڑوس کا ہے, ان کے حصہ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے, یہ ایک سائنس ہے جو کام کرتی ہے آپ کے مسکولر اسکیلیٹل ڈس آرڈر پہ, یعنی جو ہمارے مسلز اور یہ کہہ لیجئے ہمارے جسم کے پٹھے, ہمارا ڈھانچہ, اور اس کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے, اس کے اوپر یہ بہترین کام کرتی ہے. آج دنیا اس کو اسی مد میں رسک فیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے, دنیا کر رہی ہے. انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ورتھ نہیں ہے, اس کی ویلیو نہیں ہے. ویلیو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے اس کو کسی اور کا سمجھ کے دور کر دیا ہے. حالانکہ یہ ہماری بیبی ہے, ہمیں ہی اسے پالنا ہوگا اور ہمیں اسے اون کرنا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں بلینز اینڈ بلین ڈالر انوالو ہیں. اگر ہماری بیٹیاں, ہمارے بہنیں, بچے جو صرف تعلیم حاصل کر کے سوچیں کہ جاب کرنی ہے, وہ اگر یوگا کی طرف آ جائیں اور اس کو ایز اے پروفیشن لے لیں, تو میں سمجھتا ہوں بیسٹ پروفیشن کا کیوں. اب یہاں پہ آپ کے پورے پروگرام کا جو خلاصہ اس لائن میں ہوگا کہ کاش ہمارے بچے یہ سمجھ لیں کہ جو علم جہاں سے ہوتا ہے اگر وہاں کے لوگ اس کو اپنا لیں تو دنیا پھر کہتی ہے کہ واہ
آپ تو مونجیدارو کے قریب سے آ رہے ہیں ارے نا, واہ. آپ سے بہتر کون یوگا کرے گا. تو آپ اگر سندھ کے باسی یوگ شروع کر دیں تو پھر ہم دنیا میں کہیں گے تم کیا بتاؤ گے, ہم بتائیں گے کیونکہ ہم برتھ پلیس سے اس کو سکھانے آئے. تو یہ ایک لائن اگر ہم اپنے اندر لے آئیں تو بہت کچھ ہوگا. دوسرا اس میں سائیکوسیمیٹک جو ذہنی امراض ہیں ان کا علاج میڈیٹیشن میں ہے. بریدنگ بہت کمال کی ہے, آپ نے بریدنگ کی بات کی تھی, آپ نے اگر کہا کہ میں سانس لیتی ہوں, ہر سانس جو آتی ہے ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے کیونکہ وہ اس نے دی ہے. جو جاتی ہے وہ ہمارے ایفرٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد تو پھر ہم دوبارہ آنے کے لیے انتظار کرتے ہیں. تو ہر سانس کا لمحہ, عام یوگی جو ہے, عام انسان دو طریقے سے سانس لیتا ہے, وہ سانس لیتا ہے اور سانس نکال دیتا ہے, بس. یوگی ایسا نہیں کرتا. یوگی کو پتہ ہے کہ سانس لینے کے بعد بھی رکنے کا ایک عمل ہو سکتا ہے, سانس نکالنے کے بعد بھی کچھ وقفہ ہو سکتا ہے, اور اسی کمبھاگ سے, اس کو کمبھاگ کہتے ہیں, یعنی بیچ میں آپ کہہ لیجیے وقفہ, اس وقفے کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ہم 60 سے زیادہ بریدنگ کرتے ہیں. 60 سے زیادہ طریقے ہیں. بلڈ پریشر اس سے کنٹرول ہو سکتا ہے. سائیکوسیمیٹک یعنی سٹریس میں تو کمال کا کام کرتا ہے. آلٹرنیٹ نوسٹل بریدنگ میں بھی کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم اپنے ذہنی امراض, اسٹریس, ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں. یوگا کو میں اپنے طور پہ, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ طریقہ علاج بھی ہے, لیکن میں اس کو طریقہ احتیاط زیادہ مانتا ہوں. آپ بیمار ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح. دیکھیں ایک المیہ ہے ہمارا اس پاکستان, ہمارے لوگوں کا المیہ یہ ہے جنرلی کہ ہم بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. جیسے ہی انسان کو اپنی صحت کے بارے میں آگہی آئے اور سمجھ میں آئے, اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اس سے ملنا چاہیے. چاہے اسکن کا مسئلہ ہو, ضروری نہیں کہ اسکن خراب ہو تو جائیں, ڈینٹسٹ کے پاس ضروری نہیں کہ دانت خراب ہو تو جائیں, ہم اس وقت جاتے ہیں جب وہ خراب ہو جاتے ہیں. وہ خراب کو ریپیئر, میکینک تو نہیں ہے نا کہ وہ چینج کر دے گا, یہ دانت نکال کے وہ کر دیں گے, لیکن بھائی پہلے چلے جاؤ. بالوں کے مسائل آ رہے ہیں, آپ کے جسم کے مسائل آ رہے ہیں, کمر میں درد ہے, جب تک کہ کمر کا درد بیڈ پہ نہ ڈال دے ڈاکٹر سے نہیں ملنا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ جیسے میں خود ایرگونومکس سکھاتا ہوں, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی ورک پلیس ہے, آپ کا جو ورک پلیس ہے, ورک اسٹیشن جو آپ کا ہے, اس کو کیسے ڈیزائن کیا گیا آپ کے حساب سے. میں نے 2 کوشن پیچھے لگائے تاکہ میری کمر سیدھی رہے, ورنہ میں آدھا لیٹا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس لیے کیا کہ میں اپنی جیسچر کو جانتا ہوں, اپنے اسٹرکچر کو جانتا ہوں, اس کے حساب سے چلوں گا. یوگا میں 84,000 پوز ہیں, 84,000 پوز ہیں. 84,000 پوز میں سے ہر کوئی پوز جو ہے نا سب کے لیے نہیں ہے, لیکن بہت سے پوز آپ کے لیے ہیں, بہت سے پوز میرے لیے ہیں, بہت سے پوز کامن ہیں سب کے لیے ہیں. لیکن جب آپ کسی ماہر یوگی کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ بتاتا ہے کہ کیسے آپ کو یوگ کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. گو کہ کچھ لوگ خود بخود بھی شروع کرتے ہیں, اسی لیے میں نے خاص طور سے آج اپنی آرگنائزیشن کا نام لیا ٹائیگر یوگا جو فاؤنڈیشن ہے. اس میں ہم لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں, یعنی یوگا کراتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں, تاکہ وہ اپنے صحیح یوگ پہ چلیں اور پھر لوگوں کو سکھائیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو دعائیں ملتی رہیں. آپ سوچیں کہ صبح کے وقت فجر پڑھ کے جب لوگ آتے ہیں پارکوں میں, اور صبح کے وقت کون نکلتا ہے؟ یہاں تو لوگ شام میں بھی نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں, تو وہاں میرے دوست کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سارے لوگ آتے ہیں. کبھی ہم جہانگیر کے مقبرے پہ یوگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی راوی کے کنارے. کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے, کیا دلکش مناظر ہوتے ہیں کہ وہ صرف مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹریس دور کر دیتے ہیں. تو کمال کی بات ہے. کیا بات. اچھا لاسٹ ہم نے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس 5-7 منٹ رہ گیا, میں یہ پوچھوں گی, لاسٹ آپ نے ایک ٹیکنیک بتائی تھی جن کی آنکھوں کی کمزوری ہے, وہ ایک ریپیٹ کریں, ایک نئی ٹیکنیک اور بھی کچھ بتائیں. میں دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں. دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی بہت زیادہ موبائل بھی دیکھتا ہے, اور سبھی دیکھتے ہیں, اس میں تو میں بھی ہوں, تو اگر آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیا کہ پہلے زمانہ تھا کہ ہم دور دیکھا کرتے تھے, اب تو ہم قریب میں پورے منظر دیکھ لیتے ہیں. تو اپنے انگوٹھے کو سیدھا کیا, ناخن کو دیکھتے ہوئے ہلکے ہلکے اس کو قریب لائیں, تھوڑی دیر اس کو روکیں اور پھر دور کر دیں. تمام وہ لوگ جو اپنی آئیز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بالکل بھی استعمال نہیں کرتے, یعنی بالکل ہی بس چھوٹا سا موبائل پہ دنیا دیکھتے رہتے ہیں, ان کو یہ ایکسرسائز کرنی ہے, بچوں کو کرنی ہے, تاکہ ان کی جو آئی سائٹ اچھی رہے. اس کو ٹاٹرک کہتے ہیں یا گیزنگ کہہ لیجیے, وہ زیادہ سمجھ میں آئے گی. اور یہ کرنی کتنی ہے, 10-15 دفعہ اس طرح کر لیا صبح کے وقت. اور پھر ایک اور ٹیکنیک ہے, آپ پارک میں جائیں,
آپ قریب کی کسی چیز کو دیکھیں، پھر دور والی چیز کو دیکھیں، پھر قریب کو دیکھیں، تو اس سے آپ فوکسنگ ایڈجسٹ کریں گے اور آپ کے جو مسلز ہیں آئی آپٹیکل مسلز، اچھا یعنی کہ آئیز ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں. eyes exercise. And the second exercise I love to say for those they are suffering stress, depression. Alternate nostril breathing ہے جی. ایک نتنے سے سانس لی، اس کو بند کر لیا اور دوسرے نتنے سے نکال دی. پھر یہاں سے سانس لی، اوکے اس کو بند کر لیا اور پہلے نتنے سے نکال دی. اب اس کو کرنے کے کچھ خاص طریقے ہیں. اچھا میں نے نوٹ کیا آپ نے ایک ناک سے سانس لی کے دونوں کو بند کر کے پھر جی ہاں، ایسا کچھ ایک کیا. لمحے کے لیے تھوڑی سی دونوں ناک بند ہوں گی. اوکے اوکے اوکے. اب یہ جو آلٹرنیٹ نوسٹرل بریدنگ ہے، یہ ہمارے دونوں برین، رائٹ برین اور لیفٹ برین یعنی لاجیکل برین اور جو ہمارے ایموشنل برین ہے، دونوں کو سنکرونائز کرتی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی یاد رکھیے گا یہ کلیہ ہے کہ اگر بہت ایموشنل ہوگا تو غلط فیصلہ کرے گا، بہت لاجیکل ہوگا تو غلط فیصلہ کرے گا جب دونوں برین ایک ساتھ کام کر رہے ہوں. لاجیکل برین اور ہمارا ایموشنل برین دونوں ایک ساتھ سنکرونائز ہو کے کام کریں گے، ترتیب ان کی دونوں کی ملی ہوگی، ملاپ میں کام کریں گے تو فیصلہ صحیح ہوگا. جب ہم یہ بریدنگ کرتے ہیں تو نہ صرف اسٹریس ختم ہوتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتا ہے، بلکہ قوت فیصلہ جو ہے ہماری وہ بہتر ہوتی ہے اور ہم صحیح ڈیسیجن لیتے ہیں اور دنیا صحیح فیصلوں پہ چلتی ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ. اچھا میں آپ سے نا نیکسٹ آپ نے بتانا ہے کہ اکثر لوگوں کی ہمارے نیکسٹ منڈے کو پروگرام ناظرین آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور آپ کو میں ٹاپک ہے کہ ناف جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ لوگ ٹینشن لیتے ہیں تب اتر جاتی یا کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو ایک یہ چیز جو ہے نا میں نے اگلے سیگمنٹ میں آپ سے پراپر اس کے لیے بریفنگ چاہیے. تھینکس فار کمنگ بین آن شو، بہت زیادہ شکریہ. جی ناظرین ہم لوگ یہ چھوٹی سی بریک لیں گے، آپ لوگوں نے کہیں جانا میرے ساتھ ہی رہنا. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح